आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस टारगेट को पूरा कर सकें। और राजा साहब, पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट आवाज़ें दबाई जा रही हैं। आज एक और जाली इंतखाब हो रहा है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही है कि कश्मीर में 60 से 65% टर्न आउट रहा। इस पर कितनी हकीकत है, इसका पोस्टमार्टम करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और ऐसा आज मुलाकात का दिन, अडयाला की तरफ काफ़िले निकलेंगे और ये मुलाकात का दिन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सवात, ख्वाजा खेल, इसके अलावा बटग्राम और फिर हमने सवात के मुख्तलिफ इलाके, बुनेर और एबटाबाद और इसके साथ साथ हरीपुर के अंदर अलीमा खान को सड़क पे जब वो निकली तो आवाम को उनके साथ खड़े होते हुए देखा। तो किस किस्म की हमें मूवमेंट नज़र आएगी, जो कि स्ट्रीट मूवमेंट को अपने अरूज पर लेकर गई हैं 5 अगस्त से पहले अलीमा खान। तो इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, इसका भी मुकम्मल जायज़ा लेंगे। और फिर इमरान खान की अडयाला जेल से जो पैगामात हैं और 2 पैगामात उनके क्या थे, और फिर सोहेल अफरीदी ने 5 अगस्त के हवाले से जो सेमीफाइनल की बात की है और इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो उन्होंने कहा है। सब जो पहली खबर है वो है अडयाला। कैसे देखते हैं राय साहब आप इस अडयाला जेल के आज की इस मुलाकात को? क्योंकि हमने कल सवात के अंदर देखा, एबटाबाद में देखा, हमने हरीपुर के अंदर देखा कि लोगों की एक बड़ी तादाद निकली है। अच्छा, अगर आप इस पर कैश देखें ना, अलीमा खान की हिकमत अमली राय साहब क्या थी? हिकमत अमली ये थी कि वो लोग जो कहते थे कि लोग नहीं निकलते, इनके सामने लोगों को निकाल कर दिखाया जाए, उसमें कामयाब हो गई। जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया गया, उनको भी शट अप कॉल दे दी गई, लोगों को बाहर निकाल कर। जो लोग ये कहते थे कि वर्कर जो है इमरान खान को भूलता जा रहा है और कायदीन निकलना चाहते हैं, कुर्बानी देने के लिए कायदीन जो है वो तैयार हैं, उनको भी एक्सपोज किया। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग काम ये हुआ राजा साहब, जिस हलके में वो गई उन्होंने वहाँ के MNA MPA को आवाम के सामने खड़े करके कहा कि आप इनसे पूछें, आपने इनको वोट दिया, क्या आप दोबारा इमरान खान की रिहाई के लिए निकलोगे? तो लोगों ने निकलने की बात की है, मुल्क के अंदर तहरीक चलाने की बात की है। तो ये इसके अंदर एक डिसाइसिव फैक्टर हमें नज़र आता है। राज साहब, किस तरह मुंह छुपाएंगे ये रॉन्ग नंबर्स, ये प्रॉक्सीज जो इमरान खान की रिहाई के लिए ना खुद कुछ करते हैं और ना ही अलीमा खान को या बाकी वर्कर्स जो तहरीक इंसाफ के मुखलिस वर्कर्स हैं उनको कुछ करने की इजाज़त दी जाती है? राय साहब देखें हाशमी साहब, जो आपने सवाल किया, इस सवाल का जवाब पहले देते हैं और उसके बाद इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी एक अहम खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पहले आपके सवाल की जानिब और इससे जुड़ा एक वाक़या भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और इस वाक़े से आपके सवालात के कुछ जवाबात जो हैं ये सामने आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि क्या जो PTI की कॉम्प्रोमाइज़ क़यादत है वो ये क्लेम कर रही है, ये दावा कर रही है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए PTI के वर्कर्स या आम लोग नहीं निकलते, या इमरान खान साहब को PTI के वर्कर्स दें या PTI को चाहने वालों ने भुला दिया है। अब एक तरफ तो ये खुद PTI की क़यादत, जिनमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जैसे लोग, बैरिस्टर गौर जैसे लोग हैं, वो एक नैरेटिव बना रहे हैं, यानी अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जो इमरान खान साहब के बदतरीन नाक़दीन हैं, जो इमरान खान साहब के बदतरीन सियासी दुश्मन हैं, जो इमरान खान साहब के अब ना सिर्फ ये कि सियासी तौर पर बदतरीन दुश्मन हैं, बल्कि उनके जानी भी उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि भेस बदल के अब उनकी जान के भी दुश्मन बन चुके हैं। वो भी बार बार ये एतराफ़ करते हैं इनडायरेक्टली, जब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं, वो एक कल्ट की सूरत अख्तियार कर गए। यानी वो ये अपनी तरफ से तो तंज कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो वो कल्ट को जैसे एक नेगेटिव माने में इस्तेमाल किया जाता है, वो अपनी तरफ से तो
اس طرح کے منفی معنوں میں اس پوری پکچر کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا، جس میں کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا، جس کے اندر نہ صرف یہ کہ اسلام آباد کے لوگ شامل تھے، جس میں راولپنڈی کے لوگ شامل تھے، پورے پنجاب کے لوگ شامل تھے، کے پی کے لوگ شامل تھے، جس میں سندھ کے لوگ شامل تھے، کراچی یعنی جو سندھ کا حصہ ہے، شہری علاقہ، وہاں کے لوگ شامل تھے، بلوچستان کے لوگ شامل تھے۔ تو وہ کلٹ تو ہوتا ہے نا، جو ایک بالکل ایک بڑے نیرو سی ان کی ریچ ہوتی ہے، یا نیرو سا ایک ان کا حلقہ ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا یہ جس کو کلٹ کہتے ہیں، یہ تو کروڑوں لوگوں پر مشتمل ہے، اور یہ پاکستان کے ہر علاقے، ہر گلی، ہر شہر، ہر تحصیل، ہر ڈویژن، ہر ضلع کے اندر اور ہر صوبے کے اندر عمران خان صاحب کے چاہنے والے بہت بڑی اکثریت میں موجود ہیں، جنہوں نے پورے سسٹم کو شکست دے کے، اگر آپ ان کو کلٹ قرار دیتے ہیں تو پورے سسٹم کو شکست دے کے عمران خان صاحب کو جتوایا۔ آپ کو الیکشن سے پہلے بھی دھاندلی کرنی پڑی، جسٹس فائز عیسیٰ کو اپنے ساتھ ملانا پڑا، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو ملانا پڑا، انتخابی نشان چھیننا پڑا، پولیس کو ساتھ ملانا پڑا، ہائی کورٹس کو ساتھ ملانا پڑا، لوور کورٹس کو ساتھ ملانا پڑا، ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنرز کو ساتھ ملانا پڑا۔ اس کے باوجود یہ جس کو کہتے ہیں کلٹ، یعنی کروڑوں لوگ، کروڑوں پاکستانی، انہوں نے ایک دہشت زدہ ماحول میں بھی عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، ان کی پارٹی کو ووٹ دیا، اس کے باوجود کہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا۔ اب یہ انہی کروڑوں لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کلٹ کی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو انڈائریکٹلی یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، عمران خان صاحب کے ہر حکم کو یہ اپنے لیے یعنی سیاسی طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حکم کو ماننا چاہیے، اور عمران خان صاحب کا حکم مانتے ہیں، عمران خان صاحب کے نظریے کو مانتے ہیں، عمران خان صاحب کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جب آپ کے بدترین سیاسی مخالفین، ایسے بھی جو آپ کی جان لینے کے در پہ ہیں، جب آپ کے بدترین جو صحافی ناقد ہیں، یعنی بدترین جو آپ پر تنقید کرتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب یا بیرسٹر گور صاحب کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے لوگ نکلتے نہیں ہیں؟ اچھا، اب علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ ثابت کر دیا نمبر 1 کہ لوگ ایک لیڈرشپ کی تلاش میں تھے۔ علیمہ خان صاحبہ نے، جو کہ پی ٹی آئی کی کوئی عہدیدار نہیں ہے، کوئی سینیٹر نہیں ہے، کوئی ایم این اے نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، تو اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، اتنے کیا بالکل ہی وسائل نہیں ہیں کہ گاڑیوں کو بندوبست کریں، لوگوں کو موبلائز کریں۔ صرف انہوں نے کال دی، اور کال ان کی سوشل میڈیا پہ آئی، مین سٹریم ٹی وی چینل یا سو کالڈ مین سٹریم ٹی وی چینل جن کو اب کوئی دیکھتا ہی نہیں، تو انہوں نے تو ویسے ہی بھی یہ نہیں چلایا، یعنی علیمہ خان صاحبہ کی کال، تو اس کے باوجود کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف علیمہ خان صاحبہ اگر تنہا اتنا بڑا کراؤڈ پول کر سکتی ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کا اب سے کچھ عرصہ پہلے تک کوئی مرکزی چہرہ نہیں تھی۔ مرکزی چہرہ تو پی ٹی آئی کا پچھلے کچھ عرصے میں پہلے علی امین گنڈا پور تھے، اور اس کے بعد اب کافی مہینے ہو گئے سہیل آفریدی ہیں، تو وہ کوئی مرکزی چہرہ نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے کتنا بڑا کراؤڈ پول کیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ جو کمپرومائزڈ قیادت ہے، یہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلانا چاہے، اڈیالہ جیل کے اوپر دھرنا دینا چاہے، لانگ مارچ کر کے آئیں اور ڈی چوک پر دھرنا دینا چاہیں، تو ان کو روکنا ناممکن ہے۔ ایک پران لانگ مارچ کر کے یہ آئیں تو یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ اگر یہ آنا چاہیں۔ دوسرا، یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لوگ بھول گئے، یا عمران خان صاحب کو فالو نہیں کر رہے، یا عمران خان صاحب کا نظریہ ختم ہو گیا، یا نظریے کو فالو نہیں کر رہے، اگر عمران خان صاحب کو لوگ بھول گئے ہوتے، اگر لوگ عمران خان صاحب کے لیے نہ نکلنا چاہتے ہوتے،
تو پی ٹی آئی کو جس جبر کا سامنا ہے اب تک لگاتار جو جبر چل رہا ہے اور اسی شدت کے ساتھ چل رہا ہے، کیا وہ جبر ختم نہ ہو جاتا؟ کیا وہ جبر کم نہ ہو جاتا؟ وہ جبر تو کم نہیں ہوا، وہ جبر تو زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اور ان کی مقبولیت، یہ دونوں تقویت پکڑ رہے ہیں، یہ دونوں مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تو پی ٹی آئی کے خلاف اتنے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ آپ دیکھیں مین سٹریم چینلز پر بھی جو پابندیاں تھیں کہ عمران خان صاحب کا نام نہیں لینا، لیکن ان کی ریٹنگ اتنی برے طریقے سے گریں کہ عمران خان صاحب کا نام نہیں لینا، تو اب کئی چینلز کے ٹاک شوز میں خان صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بٹھایا بھی جاتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کو نہ بٹھایا جائے تو پھر تو سرے سے ہی کوئی ان کے پروگرامز دیکھتا نہیں۔ پھر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں جو صحافی ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو آپ کے آزادی اظہار کے علم بردار ہیں، وہ جب اپنے وی لاگز کرتے ہیں تو اس کے اندر عمران خان صاحب ہی ظاہر ہے کہ اس کا مرکزی نقطہ ہوتے ہیں، ٹیگز کے اندر یا کیپشن کے اندر یا آپ کے تھمب نیل کے اندر۔ اور جو عمران خان صاحب کے خلاف کرتے ہیں، بہت سے صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف کرتے ہیں، جو نون لیگ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ٹویٹس بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی ٹویٹس، ان کا وی لاگ، وہ بھی عمران خان صاحب کے تصویر کے بغیر، ان کے نام کے بغیر، ان کے نام سے جڑا ٹیگ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے نام کا ڈنکا، ان کی مقبولیت کا ڈنکا جو پہلے بج رہا تھا وہ اب بھی بج رہا ہے۔ اصل میں ایک جملہ جس کے اوپر شاید پی ٹی آئی کے فالوورز کو کچھ تکلیف ہوئی ہو، لیکن ان سے زیادہ تکلیف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ہوئی ہوگی، جو میں نے پچھلے پروگرام میں بولا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے۔ ان کے پاس یہ صلاحیت ہے، اتنی بڑی اسٹریٹ پاور ہے کہ وہ اگر آپ اجازت دیں میں دو چیزیں اس میں ایڈ کر دوں۔ ایک تو رائے صاحب، یہ جو پیغامات ہیں نا، خان صاحب کے پیغامات ہیں 1 سال پرانے، 25 سپتمبر کو عمران خان نے یہ پیغام دیا۔ اچھا، ایک نا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان بھی کیا کہ کیوں آپ نے ان ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنا ہے، اور یہ سلسلہ اب میرا خیال ہے کہ مین سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ کر رہی ہے، اس کی سلیکشن ٹویٹس کی وہ خود کر رہے ہیں، اور ایسے وقت میں جب عمران خان کی قید تنہائی کی بات ہو رہی تو انہوں نے اس کا مسلسل ذکر کیا۔ رائے صاحب، مثال کے طور پہ 25 سپتمبر 2025 کو خان صاحب کی ٹویٹ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اور میری اہلیہ بشر بیگم کو مکمل قید تنہائی میں رکھا گیا اور جیل مینول کے مطابق ہماری ملاقات بھی نہیں کروائی جاتی۔ دوسرا پیغام 25 سپتمبر 2025 کو جب سے نام نہاد واٹس ایپ ٹرائل کا آغاز کیا گیا، نہ تو مجھے کارروائی کی کوئی آواز پہنچتی ہے، نہ ہی میرے وکلا تک میری کوئی بات پہنچتی ہے، اور نہ ہی مجھے جج اور وکلا نظر آتے ہیں۔ کئی گواہوں کے بیانات میری غیر موجودگی میں کر لیے گئے۔ ایسے ماحول میں شفاف ٹرائل کیسے ممکن ہے؟ یہ میرا قانونی حق ہے کہ میری موجودگی میں ٹرائل چلایا جائے۔ رائے صاحب، یہ تو حق نہیں دیا گیا پاکستان میں۔ تو رائے صاحب، یہاں پر ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا جاتا، یہاں پر تو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر الیکشن جو ہے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے۔ وہ ایک ان کا حکومت کا کوئی ایک وزیر ہے جی، اس سے ٹی وی پہ بیٹھ کر رائے صاحب کیا کہا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ اس کا جملہ تھا جس کے اوپر ان کو پھر کاؤنٹر بھی کیا گیا۔ دانیال چودھری صاحب جی بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جناب ہم 9 سیٹیں جیت لیں گے۔ او بھائی، تم کیسے جیت لو گے 9 سیٹیں؟ ابھی تو نتائج بھی نہیں آئے، اور اب جو نتائج آ رہے ہیں کشمیر سے پتہ چل رہا ہے رائے صاحب کہ انہوں نے 6 سیٹیں جو ہیں وہ جیت لی ہیں، 3 پیپلز پارٹی نے جیت لی ہیں، 9 اور پیچھے 4 رہ گئی ہیں جس کا فیصلہ ہونا ہے۔ رائے صاحب، ایک فکس میچ ہے۔ اچھا، اس پورے ماحول کے اندر اس فکس میچ کو پاکستان تحریک انصاف کیا صلاحیت رکھتی ہے کاؤنٹر کرنے کی؟ کیونکہ 5 اگست کو رائے صاحب ایک اور سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے۔ اس سیمی فائنل میں جو میجر کھلاڑی ہیں وہ کھیلیں گے، اوپننگ بیٹسمین کون ہوگا، اور پھر فائنل کے اندر کس قسم کی حکمت عملی ہوگی۔ دیکھیں، سیمی فائنل جیتیں گے تو فائنل میں جائیں گے، یعنی اعلان ہوگا تو فائنل کی طرف یہ لوگ جائیں گے۔ رائے صاحب، ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، جو کشمیر سے فوٹیجز آ رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، طاقت کا استعمال کیا گیا، یعنی پیغام بڑا واضح ہے کہ جو نکلے گا اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہوگا۔
جب تک جہاں تک تعلق ہے 5 اگست کے بعد جو میجر لانگ مارچ کی بات ہے، یا آپ اگر کشمیر کو سائڈ پہ رکھ کر بھی سوچیں تو 26 نومبر کے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے یہ آوازیں اٹھتی رہی ہیں کہ یار یہ گولی چلاتے ہیں، اور گولی اگر چلی تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم کہاں جائیں گے۔ عدالتوں میں بھی جو کیس تھا رائے صاحب وہ بھی اسے لپیٹ دیا گیا، اور گواہ نہیں ملے، شواہد اکٹھے کرنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن جو بچ گئے ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے۔ تو رائے صاحب ایک کنٹرول انوائرمنٹ، ایک کلینکل ڈیموکریسی ہمارے سامنے موجود ہے، ایک ڈیموکریسی ایسی جو ایک ڈائنگ بریڈ بن چکی ہے، اس کو بچانے کے لیے یا اس قسم کی ڈیموکریسی کے لیے تحریک انصاف کا 5 اگست کا جلسہ اور اعلان کتنا امپورٹنٹ رہا ہے سر؟ اگر 5 اگست کا جلسہ صرف جلسہ رہا اور ایک دن کا ایونٹ رہا اور اس کے اندر لانگ مارچ کا اعلان نہ کیا گیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 2 دن تک یہ سوشل میڈیا پہ چلے گا اور اس کے بعد ہوا میں یہ ختم ہو جائے گا اس کا امپیکٹ۔ اس کا امپیکٹ صرف اسی صورت میں آئے گا کہ جب پی ٹی آئی لانگ مارچ کا اعلان کرے، پی ٹی آئی تاریخ دے اور پی ٹی آئی اعلان کرے کہ ہم مکمل طور پر پرامن رہیں گے، اور اس سے پہلے بھی پرامن رہے ہیں، بہت بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں، لانگ مارچ بھی کیے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک تاریخ دینی چاہیے۔ جہاں تک آپ نے بات کی 2024 کے دھرنے کی، تو ظاہر ہے کہ وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر گولیاں چلیں، لیکن وہ گولیاں جب چلیں تو اس معاملے کو پہلے 6-8 ماہ میں سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ عالمی پارلیمنٹس کے اندر اس کی گونج سنائی دی، کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر اس کی گونج سنائی دی، اور یہ جو جعلی حکومت ہے اس کے اوپر بہت تنقید بھی ہوئی، یعنی یہ فارم 47 والا پورا نظام ہے، اس پوری سچویشن کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ اب یہ کس کے سر پہ ڈالیں، کیونکہ مریم نواز نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ میں نے تو پنجاب پولیس کو یہ کہا تھا کہ آپ نے پرامن طریقے سے ٹیکل کرنا اور گولی نہیں چلانی، اور دوسری طرف سے جو طاقتور حلقوں کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ ہم تو جو کچھ ہوا ہے ہم تو حکومت کے آرڈرز کو فالو کرتے ہیں، حکومت جو کہتی ہے ہم وہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اگرچہ وہ گولیاں تو تسلیم نہیں کی گئیں کسی بھی طرف سے، لیکن وہ سب کو پتہ ہے، عالمی میڈیا میں بھی اس کی کوریج ہوئی۔ اب دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے نام پر یا کسی لیڈر کے نام پہ ووٹ لے کے آپ صرف اسمبلیوں میں آئیں گے، آپ صرف وزیر بنیں گے، آپ صرف چیف منسٹر بنیں گے، آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب سے زیادہ قیمتی جان، یعنی سب کی جانیں برابر ہیں، لیکن ایک لیڈر کے طور پر عام طور پر یہی تاثر ہوتا ہے نا کہ سب سے زیادہ قیمتی جان لیڈر کی ہے، کیونکہ لیڈر کی جان بچے گی تو تبھی وہ تحریک منزل پر پہنچے گی۔ عمران خان صاحب پر نہیں چلی گولیاں، عمران خان صاحب نہیں زخمی ہوئے، براہ راست کیا ان کو گولیاں نہیں لگی تھیں؟ اور اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا تھا کہ آپ پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب کی پرسنل انٹیلیجنس بھی تھی، ہر سیاسی جماعت کی پرسنل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، مختلف سیاسی جماعتیں جو کہ اقتدار میں رہیں تو ان کے مختلف جگہوں پہ رابطے ہوتے ہیں جو کہ قائم رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ رپورٹ آ جاتی ہے۔ اور پھر کھلے عام بھی عمران خان صاحب کے متعلق کہا جا رہا تھا ان جلسوں سے پہلے کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو عمران خان صاحب نے کیا تحریک روک دی تھی؟ نمبر 1، عمران خان صاحب کو جب گولیاں لگ گئیں، عمران خان صاحب کو گولیاں لگنے کے بعد بھی کیا عمران خان صاحب نے احتجاج ختم کر دیا تھا؟ کیا عمران خان صاحب نے اپنی تحریک کو ختم کر دیا تھا؟ گولیاں لگنے کے بعد بھی عمران خان صاحب اس کے بعد بھی اپنی تحریک کو، اپنے احتجاج کو، اپنے نظریے کو اسی طرح لیڈ کرتے رہے۔ تو وہ انسیڈنٹ ظاہر ہے کہ بہت افسوسناک تھا، جو کہ اور بہت بڑی بربریت تھی جو کہ نومبر 2024 ہوا۔ لیکن اس وقت جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے لانگ مارچ نہیں کریں گے۔ جو اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ہوتا ہے، آپ یہاں نہیں آ سکتے، علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ 1-2 مرتبہ کے سوا تو آپ آ نہیں سکے،
آپ کے کے پی میں اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے. اگین بار بار ہمیں ان کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ اسلام آباد کی تینوں نشستیں بھی آپ نے جیتی ہوئی تھیں, پورا راولپنڈی ڈویژن بھی آپ نے جیتا ہوا تھا. تو آپ نے تو بس کارکنوں کو موبلائز کرنا ہے, تو کارکن تو آ جائیں گے. اور یہ یعنی عالیہ حمزہ بھی تو آپ دیکھیں نا, وہ جیل میں بیٹھی ہیں. یاسمین راشد صاحبہ بھی تو جیل میں بیٹھی ہیں. وہ دونوں بہنیں بھی جیل میں بیٹھی ہیں. راز صاحب, ان پہ عالیہ حمزہ پہ تو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کو کافی زیادہ چوٹیں بھی آئی ہیں. اور جو دونوں بہنیں جو ہیں فلک اور دوسری, انہوں نے بچایا ان کو. ان کے حوالے سے چونکہ آپ نے ان کا نام لیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ان کے اوپر تو باقاعدہ حملہ ہوا ہے اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کی بات کی جا رہی ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جیل کے اندر 85% بینائی چلی گئی ہے. یہ بھی ایک حملہ ہے. مسٹیریس حالات ہے نا. مسٹیریس حالات اس لیے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو بینائی گئی ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب کا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں علاج نہیں کروایا جا رہا. آدھی رات کو لے کے آیا جاتا ہے پمس اور پھر واپس لے جاتے ہیں. کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آزادانہ میڈیکل رپورٹ کیا ہے. تو یہ میں پی ٹی آئی سے مخاطب ہوں, اس نظام سے مخاطب نہیں ہوں. تو کیا عمران خان سب سے زیادہ ان کو, جو کہ جیل میں مسلسل 3 سال سے قید ہیں, یہ تو اپنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, یعنی اپنا شانہ لائف سٹائل ان کا جاری ہے. تو عمران خان صاحب کے اوپر جو کچھ گزر رہی ہے, ان کو گولیاں بھی لگیں, اس کے بعد بینائی بھی ضائع ہوگی, 3 سال سے قید میں بھی ہیں, بشرا بی بی صاحبہ بھی قید میں ہیں. تو عمران خان صاحب سے زیادہ مشکلات انہوں نے برداشت کی ہیں. یہ تو پروگرام کا ٹائم زیادہ نہیں ہوتا, ورنہ پوری فہرست نکال کے ان کا کمپیریزن بتا دیں کہ آپ کیا عیاشیاں کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کس قسم کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, اور آپ نے ان کو صحبتیں برداشت کرنے کے لیے چھوڑ دیا. آپ ٹھیک ہے راز صاحب. اس میں میں ایک ایڈیشن یہ بھی کر دوں کہ مراد سعید صاحب کافی دنوں کے بعد آئے. انہوں نے کچھ انکشافات کیے راز صاحب کہ عمران خان نے بتا دیا تھا کہ کس نے کیا کرنا ہے, کس کو کیا ٹاسک دیا گیا, لیکن لوگوں نے ویسا نہیں کیا. جرگوں کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے جہاں تک یہ جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات ہے, اس قسم کی انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں. مراد سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہدایت اس معاملے پر موجود ہیں, تمام ذمہ داریاں بتا دی گئی, کس کو کیا کرنا ہے. مارچ یا دھرنے کی جو بھی کال ہوگی انشاءاللہ ہمارا قافلہ سب سے بڑا ہوگا. افریدی کو پہلے ہی دن عمران خان صاحب کے تمام پیغامات مل چکے. خان صاحب کا حکم تھا کہ پارٹی قیادت, وکلا اور وزیر اعلیٰ سپریم کورٹ کے باہر, یہ دیکھیں یہ سب سے اہم نقطہ تھا کہ کورٹ کے باہر, سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں, اور اس وقت تک دھرنا دیں جب تک یہ کیسز نہیں لگتے. راز صاحب دھرنا تو کوئی بھی نہیں ہوا, بلکہ الٹا کیا ہوا کہ لوگوں نے اس پوزیشن کو استعمال کیا. میں وہ علی احمد کرد کی تقریر سن رہا تھا. وہ ہمارا بھائی جو ہے بال اس کے سفید ہو گئے, لیکن اسے لہرانا جو ہے وہ ابھی تک بند نہیں کیا. بال ان کے وہ کنگھی کر کے آ جاتے ہیں اور بل کھاتے ہوئے تقریریں کر رہے تھے کہ 26ویں ترمیم کو ہم واپس کر دیں گے, 27ویں ترمیم کو ہم واپس کریں. راج صاحب یہ کتنے ہے گئے سن جدوں 26ویں 27ویں ترمیم جو ہے پاس کی جا رہی تھی. حامد خان اس دن سے لاپتہ ہیں جس دن سے انہوں نے تقریر کی ہے. علی احمد کرد غائب ہیں. اس کے بعد جب 26ویں اور 27ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت وکلا نہیں نکلے, لیکن آج وہ نکلنے کی بات کرتے ہیں. تو کیا لطیف کھوسہ, حامد خان جن کے اپنے اپنے دھڑے ہیں, علی احمد کرد اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی, سلمان اکرم راجہ گروپ بھی اب جی کوئی ہے, یہ کچھ نہیں کر سکے. آج کیا کر لیں گے؟ آج جو مراد سعید جو بات کر رہا ہے کہ عمران خان کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. راج صاحب تحریک انصاف کے اندر وکیل ایک ہی وجہ سے آئے تھے کہ خان صاحب کے اوپر 300 کے قریب کیسز بنا دیے گئے. وکلا جو ہیں اس کے اندر اپنا رول پلے کریں گے, کوئی بکے گا, کوئی ڈٹے گا, کوئی گرے گا, کوئی آگے نکلے گا. لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ حالات کیا بنے آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں سلمان اکرم راجہ جب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلتے نہیں ہیں, ان کو ذرا یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ ایک سیاسی طور پر مکمل طور پر ایک نامعلوم امیدوار کے طور پر سامنے ہے الیکشن کے اندر. میں بطور وکیل یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے یا ان کا نام نہیں تھا یا ان کا نام نہیں ہے, لیکن ایک الیکشن کینڈیڈیٹ, ایک جنرل الیکشن کینڈیڈیٹ کے طور پر تو کوئی ان کو نہیں جانتا تھا. اور ایک ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے پر بھی
اور جھنڈا لگانے پر بھی آپ پر دہشت گردی کا مقدمہ ہوتا تھا، تو 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں نے ووٹ دیا سلمان اکرم راجہ کو۔ اتنی سخت حالات تھے الیکشن کے وقت جتنے سخت حالات اب ہیں، تو 1.5 لاکھ لوگوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے ان نون جو الیکشن لڑنے کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو ووٹ دے دیا، اور جو سو کالڈ جو ایک نام نہاد انہوں نے اپنا سیاسی گھر بنایا ہوا تھا، ایک سیاسی گڑھ بنایا ہوا تھا نون لیگ نے، وہاں پہ ان کو ووٹ دے دیا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کم سے کم اپنے ووٹ تو کاؤنٹ کر لیں کہ کتنے لوگ نکلے تھے۔ اتنی دہشت کے ماحول میں بھی انہوں نے آپ کو ووٹ دیا، صرف ایک کینڈیڈیٹ کو 1.5 لاکھ، ایک حلقے سے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ جب آپ کے مختلف حلقوں سے لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، 1.5 لاکھ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، اس میں سے 5,000 بھی 5,000 چھوڑیں، آپ 1,000 لوگوں کو موبلائز کر لیں، 1,000 لوگوں کو آپ موبلائز کریں، اور آپ کے ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹر، یہ اگر سارے ملا کے جو کے پی کے اور یہ 1,000 لوگوں کو بھی کریں، آن ایوریج 7-8 لوگوں کو بھی کریں، تو آپ 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ لانگ مارچ کر سکتے ہیں، کم سے کم 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ۔ یہ میں بہت کنزرویٹو فگر دے رہا ہوں، اگر آپ اتنے لوگوں کو موبلائز کر لیں، کیونکہ ظاہر ہر ایم پی اے کا ایک حلقہ ہے نا، تبھی وہ ایم پی اے بنے، ہر ایم این اے کا ایک حلقہ ہے، وہاں سے ووٹ دیے نا، تو وہ اتنے جو ایم پی ایز، اتنے ایم این ایز، اور اس کے بعد پنجاب میں بھی ایم پی ایز، یہ 500 بھی چھوڑ دیں، 300 بھی لے آئیں، 300 بھی، تو یہ 1 لاکھ سے بڑا مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور 1 لاکھ لوگوں کا لانگ مارچ آ رہا ہو نا ہاشمی صاحب، تو کوئی یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ 1 لاکھ لوگوں کا جو لانگ مارچ آ رہا ہو، کوئی بھی اس کو جو ہے وہ بربریت سے روکا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلتے نہیں ہیں یا ورکر نہیں نکلتے، یہ ایک آن پرپز نیریٹو بنایا جا رہا ہے جان بوجھ کے، پی ٹی آئی کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور پی ٹی آئی کی موجودہ کمپرومائز قیادت کو فیس سیونگ دینے کے لیے کہ لوگ نہیں نکلتے تو ہم کیا کریں۔ لیکن اس کے اندر ہوگا یہ کہ سہیل آفریدی صاحب جیسے لوگوں کو آہستہ آہستہ، جیسے علی امین گنڈا پور کو لوگوں نے مائنس کر دیا تھا، تو اس وقت پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت ہیں یا سب سے طاقتور سیاسی شخصیت ہیں وہ سہیل آفریدی ہیں۔ عوام ان کو مائنس کر دیں گے، جیسے کہ ہمارے جو ویورز ہیں یہ ہمارے تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں، اور ان کی جگہ کوئی اور لے لے گا، جیسے انہوں نے علی امین گنڈا پور کی جگہ لے لی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔